बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है काला जादू नावल एपिसोड नंबर 6। बड़ा सा मकान था, खास किस्म का अहाता, अंदर बहुत से लोग थे। उन्होंने हमें अजनबी निगाहों से देखा, लेकिन फिर किसी ने महमूद को पहचान लिया और दौड़कर उससे लिपट गया। वो लोग महमूद से बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। चांद खान अंदर मौजूद थे। इत्ला मिली तो बाहर निकल आए। मैंने चांद खान को देखा। वो चेहरे से पुरवकार और किसी अच्छे घराने के फर्द मालूम होते थे। महमूद को बड़े खलूस से सीने से लगाया और फिर मेरी जानिब देखा और चौंक कर बोले, ओहो, ये मसूद हैं। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं खान साहिब, ये भाईजान ही हैं, महमूद बोला। चांद खान ने हम दोनों को बाजू के हिसार में लिया और अंदर दाखिल हो गए। शेरों की जोड़ी है, पिंजरे में कैसे रह सकती थी, वो बोले। अंदर एक सजे हुए कमरे में हम दोनों को बिठाया गया और चांद खान ने बाहर रुख करके कहा, चलो शहजादों के खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, एक बात कहूँ महमूद, यकीन कर लेना मेरी बात पर। मुझे तुम्हारी वापसी का यकीन था, इंतजार कर रहा था आने जाने के, मगर 3 महीने के लिए सारे काम मुलतवी कर दिए थे। सोचा था बस तुम पर काम करूंगा, मगर ये ख्याल भी था कि शायद मुझे हाथ बुलाने की जरूरत ना पड़े। वो कैसे खान साहिब? भाई, तुम्हारे खालू ने गद्दारी की, पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़वाया। मेरे आदमी ने मुझे इत्ला दी, कोई तूफानी कदम तो नहीं उठा सकता था। बस तैयारियां जारी रखी। बात जब आखिरी खद में आ जाती है तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। खबर मिल गई थी कि तुम जेल से भाग गए हो। कैसे खान साहिब? महमूद बोला। तुम्हारा क्या ख्याल था तुम पकड़े गए और हम चुप होकर बैठ गए? देखो चंदा, तुम हयातपुर ले जाए गए थे, थाने में रहे, फिर 4 पेशियां हुई तुम्हारी। उसके बाद नई आबादी जेल में गए, वहां 17 दिन रहे। उसके बाद दूसरी जेल गए और मंगल की रात को वहां से निकल गए। एक संतरी मार दिया तुमने और एक को जख्मी कर दिया, चांद खान ने कहा। ना सिर्फ मेरी बल्कि महमूद की आंखें भी हैरत से फैल गई। आपको सब मालूम है खान साहिब? मालूम रखना था बेटे, वरना तुम खतरे में न पड़ जाते। मौके की ताक में थे बस, मगर मसूद मियाँ की खबर न थी। ये इत्ला आपको कहाँ से मिलती रही? मियाँ, हर जगह आदमी रखने पड़ते हैं अपने। चांद खान बोले। इतनी देर में चाय के साथ खाने पीने की बहुत सी चीजें आई और हमने भी तकल्लुफ नहीं किया, मसरूफ हो गए। चांद खान मुखलिस इंसान थे। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया, आपने इसे बाहर भिजवाने का फैसला किया था खान साहिब? हाँ, और लिगोन हार्डो आया हुआ है, 9 तारीख को वापिस आ रहा है। लिगोन हार्डो जहाज का नाम है, यूनानी कंपनी का है, कप्तान हमारा दोस्त है। क्या महमूद को यहाँ से निकाला जा सकता है? उम्मीद तो है। तो खान साहिब ये काम कर दीजिए, ये हमारे खानदान पर एहसान होगा, मुझ पर एहसान होगा। मैंने आजी से कहा। खान साहिब कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे लिए भी बात करूं मसूद मियाँ? नहीं खान साहिब, बस आप इसे निकाल दें, यही काफी है। देखो मियाँ, इस वक्त मौका अच्छा है, जरा ऊपर नीचे कर लेंगे हम अपने दोस्त को, बाकी काम बाद में देखे जाएंगे। हमें अंदाजा है कि तुम अपने वालिदैन की वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहते। ये जिम्मेदारी हमें सौंप दो, हम उनका ख्याल रखेंगे, वादा करते हैं तुमसे। इस बेलूस मोहब्बत का हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे खान साहिब। हाँ, दुआएं जरूर देंगे आपको। अभी सिर्फ महमूद को यहाँ से निकालें, मैं ये मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैंने ममनूनियत से कहा। और खान साहिब कुछ सोचने लगे, फिर बोले, खुद मिलना पड़ेगा कप्तान से क्योंकि वक्त कम रह गया है। क्यों भाई, महमूद तैयार हो? हाँ खान साहिब, भाईजान का यही कहना है। कल सुबह निकल चलेंगे, तैयार रहना। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उम्मीद तो है कि काम हो जाएगा। मसूद मियाँ, यहाँ रुकना, भाग मत जाना यहाँ से। जो हुक्म खान साहिब, मैंने गर्दन झुका कर कहा। अब हम ज्यादा नहीं बैठेंगे, तुम्हारे पास काम फौरन शुरू कर देना है। तुम दोनों भाई यहीं बैठो। खान साहिब उठे, हम दोनों वहीं रह गए थे। मैंने कहा, कौन सी दुआएं खान साहिब को दूं? अगर ये काम हो जाए तो अरसे दराज के बाद मुझे खुशी नसीब होगी, मगर आपको तन्हा छोड़कर मुझे खुशी ना होगी भाईजान, महमूद बोला और मैंने उसे अपने साथ लिपटाया। मजबूरी है महमूद बेटे, मजबूरी है, मगर वक्त के फैसलों का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि हमारी दुनिया से जाओ और तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाए।
ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند ہان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا۔ میں بھی چاند ہان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند ہان کو رخصت کیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند ہان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے، میں انتظار کرتا رہا تاریخ کو وہ واپس پہنچے۔ تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھی خوش ہو گیا۔ چاند ہان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں۔ مبارک ہو، محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند ہان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ تمہارے ساتھ جو حالات ہوئے اس سے میری تسلی نہیں ہو پائی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم اطمینان سے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے؟ محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاعات ملی تھی۔ چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب نہ جانے وہ سب کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں۔ کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے انسان پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس بات کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہگار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر اس کا معاملہ تھا، یہ بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتاؤں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کمبخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی۔ چاند ہان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رکا تو چاند ہان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند ہان میرے پاس آئے، ساتھ ساتھ ہی بستر لگوا دیے گئے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی۔ اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہ رہے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند ہان کو سنائی۔ اس کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ ڈانٹوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی ہی دردناک کہانی ہے، بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر خیرہ پھیری میں گزاری، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالو جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملول کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہ ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند ہان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اسے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کیا تھا، کوڑی ہو گیا تھا میں۔
پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ مجھ سے گن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ ان کا نام علیم الدین خان تھا۔ رتولی نامی جگہ سے وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ ایک مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے۔ خوش ہو کر بولے، لو میاں چلو، خان دل درد دور ہو گئے، مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا۔ یہ تمہارے لیے بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر تم گھبرانا مت، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصے سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آیا کہ چاند خان کیوں محفوظ ہے۔ منحوس بوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے اس کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ خاصی رات گئی، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی تھی۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے پٹی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ حرکت کر رہے تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھی، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، اپنے جسم کے لیسدار مادے سے بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی میری طرف۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہ لگتی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا۔ لیکن انسان تو تھا، میری جسم میں کافی ساری تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی تو سنا دی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہ ہوا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہوئی، آرزو بھی بیدار ہوئی کہ کاش اس مزار پر مجھے زندگی کی نوید مل جائے، مگر یہ مکریاں، شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جو وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی جا رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں نفرتی غصہ تھا، اور وہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ مکریوں نے چھت سے رابطہ ختم کیا، وہ کود کر زمین پر آ رہی تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی، تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی، پردوں پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ننھے منہ کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازے کی لکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگی، ہر شے کو دکھا رہی تھی، ہر چیز کو چاٹ رہی تھی، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آیا کہ انہیں ماروں، بدن کو جنبش دی، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے ساتھ پر میرا قابو نہ رہا، مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی، میں بدن ہلا نہ سکتا تھا۔ تعویذ سے چاند خان نے تو بھوریا چرن سے محفوظ تھا، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جاتی، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد خوفناک تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھی، پردے چٹ کر چکی تھی، ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھی، دیواروں کا رنگ نکل چکی تھی۔ یہ کام انہوں نے چند منٹ میں کر ڈالا، اور مجھے اپنی مسحری نیچے ڈلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیا سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹوں میں جا چکا تھا، اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی۔ مجھے ان کی سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی، میری ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھی۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں انہیں خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں بے بس تھا، مفلوج تھا، دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی ہیں؟ میں پے در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشت ناک منظر میرے خاص سینے میں کامیاب ہو گیا اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدرہا بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پپوٹو نے روشنی کا احساس دلایا، آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگی۔ ہوش آنے ہی والا تھا۔ یہ اجنبی آواز تھی، بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ مکتب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی، بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند ہان کے علاوہ کسی کی نہ تھی۔ جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں، لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند ہان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے، اس دور میں بیلوس اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے، ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور بھر میرے لیے کیا تھا، وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گرانہ ایک المیے سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں۔ وقتی اعتراف اور اس کے بعد اجتناب، کون کسی کے جال میں پھنسے۔ چاند ہان واپس آئے، رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے۔ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے۔ اسی دوران چاند ہان کی آواز سنائی دی، چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہے ہان صاحب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے، میں نے کہا، اور چاند ہان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند ہان پھر میرے سامنے آ بیٹھے، میں بھی اٹھ کر بیٹھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اماں، کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ٹڈیاں رہ گئی تھی، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بکٹ کر چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچایا۔ دروازے، کھڑکیاں، دروازوں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، گویا وہ صرف میرا خواب نہ تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کی عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پر کر پھونکتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب تھا، ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو واپس باہر نکلے، اور پھر سب کو جگایا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر۔ تمہیں بے ہوشی میں اٹھا کر لایا گیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ پھر کچھ نشان تمہیں ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے، لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھی، اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگی۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگا چندہ؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، مجھے دوا کی ضرورت نہیں، میں نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے لو بھئی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا، اس کا صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہاں ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم سعداللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ 2 باتیں ہیں میاں مسعود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند ہان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مٹتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خان میں بھی ہوگی۔ وہ میاں کا جناح اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ پتہ تو چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے کون سا محنت سے کمایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ چندہ ہمیں تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے، ویران ہو گئے۔ راج دلارے انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے وہ اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔
کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے، اگر ہم نے اسے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اللہ جانے جو ہوا بھول جاؤ، ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہیں۔ خان صاحب میں جو باتیں تمہیں بتا دی دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور خاص سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کمبخت، کون نہیں چاہتا زندگی خرام شے بن کر رہ گئی تھی، اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا، ماں باپ بچھڑ گئے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، اماں ابا کا کیا حال ہوگا، ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے، ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہوتی۔ خان صاحب دن بھر مصروف رہے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائیں کھانا پڑی۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں۔ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا تھا، وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے اب کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جتے ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو حکم خان صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے، تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ دل کی انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھی، اس سے زیادہ کون کیا کر سکتا ہے۔ بڑی پرسکون رات گزری، دل کو بڑا سکون رہا تھا، صبح بے حد خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ منگوائے، اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا، تیاریاں ہی کیا کرنی تھی۔ 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے اور دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے، اب صرف ایک ہی لگن تھی، کسی طرح اس بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جس کی فیض سے میری مشکل حل ہو جائے۔ انتظار کرتے رہے، خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا گزرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں بڑے احترام کے ساتھ ریل گاڑی میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، ریل چل پڑی تو پانوں کی ڈبیاں اور بٹوا نکالا، مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھاؤ۔ خان صاحب میں پان نہیں کھاتا۔ ارے کھا لو، عید بکر عید پر تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بڑی گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا۔ میں سسک پڑا اور خان صاحب نے میری گردن میں ہار ڈال لیا۔ نانا چندہ، مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے، نہ چندہ نہ دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد ہو مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو، بری بات چندہ بری بات۔ خان صاحب کی محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے تھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی، خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے، دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھاتے اور کھلاتے رہے۔ رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے، میاں عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی، تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر صبح جاگنا ضروری ہے، 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے سلا دیا۔ ٹرین کی ردم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنودگی کھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے، نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت تھا کہ اچانک قیامت ظہور میں آئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بینائی جاتی رہی، کوئی آتش شاہ پھٹا تھا یا زلزلہ آیا تھا، کچھ اندازہ نہ ہو پایا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے، میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا، گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا تھا اور پھر سو جانے کو جی جا رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی، پھر نہ جانے کب جاگا، تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں سے سورج کی شعائیں اندر آ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا بند تھا، نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا اور رتنا کب تک سوتا رہے گا، 10 بج رہے ہیں رتنا، اٹھ جا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کسی آواز دے رہا ہے، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آئی، بھاری بھرکم معمر خاتون تھی، ساڑی باندھے ہوئے تھی، ماتھے پر بندیاں لگی تھی، عمر 40 سے اوپر تھی۔ رتنا، اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے، افو پسینے میں بھیگ رہا ہے، نکوری ماری بتی 2 گھنٹے سے گئی، ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا، ارے تو اٹھے گا نہیں؟ خاتون نے میری شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور میں دم بخود رہ گیا۔ رتنا، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پانی لاؤں ٹھنڈا چچی؟ 2 کٹورے بھر ڈال دو، نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماجی کے سر سے سینگ۔ باہر سے نسوانی آواز آئی، رتنا اٹھ جا بیٹا، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔
عورت نے پھر کہا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ جا منہ دھولے میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں، اب دوبارہ نہ لیٹ جانا۔ معمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا، یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ ابھی مسیری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھڑی پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی۔ پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آئی۔ ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہارات، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈالا اور میں اچھل پڑا۔ پانی کافی ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا۔ میں بدک کر مسیری سے نیچے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے کہا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور گراب سے باہر نکل گئی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا میرے معبود، کیا ہو گیا؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا۔ یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، باہر نکلو، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکل آیا۔ سامنے صحن تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قدم اس طرف اٹھے، میں اس پرانے طرز کی باتھ روم میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ میرے کپڑے نہ تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ سلک کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ، کیا ہو گیا مجھے؟ میں نے پانی کا نل کھولا، اس کے نیچے بیٹھا، میری سوچ پرواز کرنے لگی۔ کب سویا تھا، کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی؟ ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نقوش ابھرنے لگے۔ کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ریل کی آواز، چاند ہان، میاں کھالو چندہ، عید بکر عید پر تو سب ہی سو جاؤ، چاند ہان، ارے ریل، چاند ہان، رتولی رتولی۔ وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانے پر گر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ باہر سے آواز سنائی دی اور میں دروازے کو دیکھنے لگا۔ کون ہے اندر؟ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں ہوں مالتی، میرے منہ سے نکلا، لیکن جو کچھ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ؟ نہا رہی ہو رتنا؟ باہر سے پوچھا گیا۔ ہاں، گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ دروازہ باہر سے بند کرایا ہے؟ میں نے نہیں کرایا۔ سمجھ گئی شیامہ نے شرارت کی ہوگی، میں نے کھول دیا ہے، وہی آواز سنائی دی، مگر اس پر میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل، میرا دماغ قابو میں نہ تھا، اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، پھر کچھ ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا۔ میں چاند ہان کے ساتھ رتولی نہیں پہنچ سکا، اور چاند ہان وہ نہ جانے کہاں گئے، میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ رتنا، کیا بے تکا نام ہے؟ آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی۔ باہر سے پھر آواز ابھری اور میں چونک پڑا، مگر کچھ بولا نہیں۔ رتنا جی، کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ بڑی زور سے غصہ آیا تھا، مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آ رہا ہوں بس، ہم نے ناشتہ لگا دیا۔ باہر سے آواز ابھری اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ کوئی پاگل ہے، کچھ نہ سوچنے دے گا، نکلا جائے، مگر دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ نل بند کر دیا، لباس پہنا، بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہ تھا، میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتے کا سامان سجا تھا، کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، ناشتہ آگے سرکایا، مگر اس کمرے میں کیسے آیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہ لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بوریا برچن کا کوئی نیا کھیل؟ دماغ پر سناٹا طاری ہوا۔ چاند ہان کہاں ہے؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے، چاند ہان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا، پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر میں دوبارہ سو گیا، سب کچھ ایک خواب سمجھ کر۔ اور اب یہ ضرور بوریا چرن کی کوئی نہ کوئی نئی چال ہوگی۔ اس نے مجھے اس مقدس مزار پر نہیں پہنچنے دیا، اور اب میں اس نئے جال میں پھنس چکا ہوں۔ میں کسی ہندو گھرانے میں تھا اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت لڑکی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی تھی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا، ابھی تک سو ہی رہے ہو کیا؟ نوجوان عورت تھی۔
काला रंग था मगर नकूश बुरे न थे। रत्ना जी नाश्ता कर रहा हूँ मालती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और फिर एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं उसे इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूँ? कैसे जानता हूँ कि ये मालती है? कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं, गुड़ के शीरे हैं, निरे चिपक जाएं तो छिटने का नाम ना लें। बेचारी रमा रानी उनके सामने जा फंसी है, अब कोई कैसे निकाले उन्हें? हम कहीं उन्हें और कोई काम नहीं, अभी सुबह हुई है और अरे कुछ और लाए तुम्हारे लिए। मालती भी जुनूनी मालूम हो रही थी, कमबख्त की जुबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। उसी वक्त कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दी और मालती की आवाज बंद हो गई। कुत्ता पूरी तरह से भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, ये कुत्ता कहाँ से घुस आया? देखो बाहर जाकर, मैंने कहा। अरे हम देखे ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है, दरवाजा बंद किए दे हैं, कहीं पापी इधर ना घुस आए। मालती ने झपट का दरवाजा बंद किया। मैं नाश्ते में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हुआ मगर कुछ देर के बाद एक तेज आवाज सुनाई दी, मालती कहाँ मर गई हो? मालती उछल पड़ी। लो शुरू हो गई आवाजें। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आई रमा रानी, वो कुत्ता, ये कशना कहाँ छुपी है, इसे तलाश कर, आज ये नहीं या मैं। आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे यहाँ काम के आदमी हैं, हजारों काम निकलते हैं इनसे, और ये है कि रमा रानी अंदर दाखिल हुई। ये वही मुअम्मर खातून थी। रमा रानी, मैंने सोचा। मुअम्मर खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची, मैंने कहा। जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं उसे। रमा रानी बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी हद तक बहाल हो गई थी। समझ में तो कुछ ना आया, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल, समझने की कोशिश करना पड़ेगी और कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, बस आज बचा ले, भगवान के लिए वादा करती हूँ आगे कुछ ना करूंगी। अरे अरे मेरी कमर तो छोड़ो, कपड़े धोने की मोगरी खात आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे, मुझे मारेंगी ये। कौन? चाची। मगर हुआ क्या है? मैंने बेइख्तियार पूछा। अरे भगवान इसका नाश करे, घटिया खड़ी हो, इनकी वही आ मरे थे सुरेश चंद्र जी, आते ही तू जाने नहीं है, सारा दिन ऐंठता रहते हैं और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो नहीं। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है इनकी, सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, दोबारा कुत्तू ने काटा है। वो हंस पड़ी। चेहरा सुर्ख हो रहा था, कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। बेइख्तियार हंसती रही, आंखों में पानी आया। बोली, कुत्ते की आवाज का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज तेज खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेइख्तियार हंसने लगी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं उन्हीं के लिए लाई थी, सर पर पाँव रखकर भाग गए। चाची पुकारती रह गई।